हम कुछ ट्रिक्स पूछने जा रहे हैं कि जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं किसी चीज़ का भी, फॉर एग्जांपल वो पीपीएससी का इंटरव्यू हो जाए, वो सीएसएस का इंटरव्यू हो जाए, वो पीएमएस का इंटरव्यू हो जाए, वो आईएसएसबी का इंटरव्यू हो जाए, तो कोई भी इंटरव्यू हो उसमें कुछ बुनियादी असूल होते हैं। और वो बुनियादी असूल आज हम आपको बताने जा रहे हैं। उन्होंने काफ़ी सारे टेस्ट दिए हुए हैं, पीएमएस का, पीपीएससी का, सीएसएस का टेस्ट दिया हुआ है। तो आज हम इनसे काफ़ी सारी चीज़ों पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। और जैसा कि आप इन्हें जानते हैं, डॉक्टर मज़हर इकबाल साहब आपके लिए काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते रहे हैं, काफ़ी बेहतरीन सवालात। और हमारी वीडियोस ऐसी वीडियोस थी जिसमें रेपिटेशन ऑफ क्वेश्चंस नहीं थे, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो रिपीट हुआ हो हमारे। एवरीवन, आज मैं लेके आ गया हूँ डॉक्टर मज़हर इकबाल साहब के साथ आप एक बेहतरीन सेशन। और उम्मीद है आपको इसका बहुत फ़ायदा होने वाला है इस सेशन का, क्योंकि आज हम कुछ ट्रिक्स पूछने जा रहे हैं कि जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं किसी चीज़ का भी, फॉर एग्जांपल वो पीपीएससी का इंटरव्यू हो जाए, वो सीएसएस का इंटरव्यू हो जाए, वो पीएमएस का इंटरव्यू हो जाए, वो आईएसएसबी का इंटरव्यू हो जाए, तो कोई भी इंटरव्यू हो उसमें कुछ बुनियादी असूल होते हैं। और वो बुनियादी असूल आज हम आपको बताने जा रहे हैं। किस तरह के बुनियादी असूल? आपने दाखिल होना है तो कैसे अंदर दाखिल होना है, फिर आपने कुर्सी पे बैठना है तो किस तरह से बैठना है, फिर आपने इंट्रोडक्शन अपना किस तरह से दें। वो कोई भी इंटरव्यू हो उसमें इंट्रोडक्शन जो है वो बड़ा बुनियादी अहमियत का हामिल होता है, वो आज हम इनसे पूछेंगे। और उसके बाद पीपीएससी के लिए स्पेशली, क्योंकि ये खुद क्वालिफाइड है पीपीएससी की तरफ से, और इन्होंने काफ़ी सारे टेस्ट दिए हुए हैं, पीएमएस का, पीपीएससी का, सीएसएस का टेस्ट दिया हुआ है। तो आज हम इनसे काफ़ी सारी चीज़ों पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। और जैसा कि आप इन्हें जानते हैं, डॉक्टर मज़हर इकबाल साहब आपके लिए काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते रहे हैं, काफ़ी बेहतरीन सवालात। और हमारी वीडियोस ऐसी वीडियोस थी जिसमें रेपिटेशन ऑफ क्वेश्चंस नहीं थे, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो रिपीट हुआ हो हमारी वीडियोस में। तकरीबन 50 से ज़्यादा हम वीडियोस बना चुके हैं, और हम इंशाल्लाह नेक्स्ट भी आप लोगों के लिए मज़ीद वीडियोस देकर आएंगे। तो आज ऑडियंस के कहने पर काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि हमें बताया जाए कि किस तरह से हम अपीयर हों इंटरव्यू के लिए। तो ऑडियंस के कहने पर आज हम एक सेशन लेके आ गए हैं, तो उम्मीद है आप लोग इसको एंजॉय करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह उम्मीद है वबरकातुहू। आप खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा फजल है, करम है सबसे हमारे। पहले तो ऑडियंस का शुक्रिया कि वो काफ़ी वेटेज दे रहे हैं हमारे वीडियो को। तो इस पर आप क्या कहेंगे, ये कैसा एक्सपीरियंस था ये वीडियोस बनाना लोगों के लिए और इस तरह? मेरी ज़िंदगी का एक ही मकसद था कि दूसरों की खिदमत की जाए, क्योंकि इल्म मेरा मैदान है। तो मैं इल्मी मैदान में लोगों की खिदमत करना अपना फ़र्ज़ और हक समझता हूँ। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी मोटिवेशन है। तो आज हम देखते हैं सर कि हम इंटरव्यू के लिए जब जाते हैं, कोई भी इंटरव्यू हो, चाहे वो पीपीएससी का हो, पीएमएस का हो, सीएसएस का हो, तो इस इंटरव्यू के लिए जो बुनियादी चीज़ होती है वो आपके ख्याल से लिबास होता है, वो आपके ख्याल से आपकी लैंग्वेज होती है, वो आपकी अपीयरेंस होती है, वो क्या चीज़ है जो इंटरव्यू में बुनियादी अहमियत की हामिल होती है? असल में जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो इसके लिए एक कम्प्रिहेंसिव वर्ड मैं यूज़ करने जा रहा हूँ, जिसे हम पर्सनालिटी कहते हैं। कि पर्सनैलिटी का तासुर, जब हम पर्सनैलिटी की बात करते हैं तो इसमें लिबास भी आ जाता है, इसमें आपकी लैंग्वेज भी आ जाती है, इसमें आपका एतमाद भी आ जाता है, इसमें आपका नॉलेज भी आ जाता है। ये सारी चीज़ें मिलकर आपका जो मजमूई तासुर मारते हैं उसे हम पर्सनैलिटी कहते हैं। ठीक हो गया सर। तो सर जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो सबसे पहले तो हमें लिबास किस तरह का पहनना चाहिए? जी लिबास, देखो ना, लिबास की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो आपके सतर को ढांक दे, और दूसरी खूबी ये है कि वो आप पर जचे, आपको खूबसूरत लगे। आप अब देखिए ना, हर बंदे की फिजीक, हर बंदे की जिसामत मुख्तलिफ होती है। सॉरी सर, और आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। क्या आप ये बताइएगा कि ज़रूरी है कि हम थ्री पीस पहन के जाएं? नहीं, वही तो मैं कहने जा रहा हूँ। अगर आप थ्री पीस पहनते हैं या शलवार कमीज पहनते हैं या कोई और मौसम के मुताबिक लिबास पहनते हैं, आपने सिर्फ और सिर्फ एक बात का जायजा लेना है कि ये आपकी शख्सियत पे जच रहा है या नहीं। ऐसा लिबास नहीं पहनना चाहिए जो आपके लिए अजनबी फील हो रहा हो, जैसे महसूस यूँ हो रहा हो कि जबरन किसी ने पहना दिया गया है। हाँ, लिबास में ख्वाह कोई भी हो, उसका नाप अच्छा होना चाहिए, यानी आपके कद काट के ऐन मुताबिक होना चाहिए। ना तो इतना खुला हो लोग समझे कि किसी दूसरे का पहना हुआ है, ना इतना तंग हो कि लोग कहें कि इसके नाप का तो है ही नहीं। तो ये दो तीन बातें ध्यान में रखें
لیکن ایک بڑی اہم بات کہ لباس کے اندر نکھار ہو. نکھار سے کیا مراد؟ چمک رہا ہو, صاف ستھرا ہو, سلیقے سے استری کیا ہوا ہو اور آپ کی شخصیت کے عین مطابق ہو. پھر ایک اور بھی ہے, لباس کا رنگ بھی ایسا ہونا چاہیے جو آپ کی شخصیت سے ملتا جلتا ہو. پھر موسم کے مطابق بھی آپ نے لباس کو منتخب کرنا ہے. جی سر, تو لباس کے بارے میں ہماری بات ہوگی. اب یہ پوچھتے ہیں کہ انٹروڈکشن کس طرح سے دینا ہے, ان کس طرح سے ہونا ہے. تو آپ کے خیال سے جب ہم انٹرویو کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں کس طرح سے اندر داخل ہونا چاہیے اس طرح؟ اچھا, ایک بات جس پر میں فوکس کروں گا کہ جب بھی آپ کوئی کام کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے, چلتے ہوئے نہ تو آپ کی چال میں گھبراہٹ ہونی چاہیے اور نہ اتنا دھیما پان ہونا چاہیے کہ پینل آپ کو سمجھے کہ یہ تو بیمار ہے. بڑے اطمینان سے, پرسکون طریقے سے آپ وہاں پر ناکنگ نہیں کرنی ہوتی, وہاں دروازے کھلے ہوتے ہیں. بلکہ جب آپ اندر ان ہونے لگتے ہیں تو وہاں ملازم پہلے ہی آپ کو راستہ دے رہا ہوتا ہے کہ آئیے جی. تو آپ جب اندر ہوتے ہیں تو پہلے سب سے اہم بات, میں آئی کم ان سر بھی کہہ سکتے ہو, لیکن بہترین سوال جو ہوتا ہے وہ السلام علیکم ہوتا ہے. جب آپ السلام علیکم کہتے ہیں اور جواباً وعلیکم السلام آپ کو کہہ دیا جاتا ہے, اس کا مطلب ہے آپ کو اندر آنے کی اجازت مل گئی. اب آپ اندر آئیں اور درمیانی چال سے چلتے ہوئے آپ کرسی کے قریب چلے جائیں. آپ ابھی قریب جائیں گے ہی تو پینل میں سے کوئی ایک شخص آپ کو کہے گا تشریف رکھیے. اب اگلی بات جو بڑی اہم ہے, جب آپ کرسی پہ بیٹھنے لگیں گے تو آپ نے بڑے احتیاط سے بیٹھنا ہے. یہ نہ ہو کہ وہاں پر فرش کا وہ کرسی کو گھسیٹتے پھریں, فرش پہ ایک بے ہنگم سی آواز پیدا ہو, اور بلکہ بڑے سکون سے تو حمل سے. پروین شاکر نے کیا خوب کہا تھا, ڈوبنا چاہو بھی تو اتنے سکون سے ڈوبو, آس پاس کی لہروں کو بھی پتہ نہ چلے. تو سر جب آپ آ گئے, اندر انٹر ہو گئے, اس کے بعد آپ بیٹھ گئے کرسی پر, اب آپ سے پہلا کوسچن جو کیا جائے گا وہ میرا خیال ہے انٹروڈکشن ہوگا. یہ انٹروڈکشن. اچھا, تو انٹروڈکشن میں آپ نے خود کو کس طرح سے شو کرنا؟ اچھا, انٹروڈکشن سے پہلے بڑی اہم بات اس پہ فوکس ہوتا ہے کہ کس زبان میں جواب دیا جائے. اس کے لیے میں سورہ یوسف کی آیت کا حوالہ دینا چاہوں گا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ربانی ہے اور ہم نے اسے عربی مبین میں نازل کیا تاکہ تم اسے اچھی طرح سمجھ سکو. تو جس زبان میں سوال آئے اسی زبان میں اس کا جواب دو. سوال اردو میں آئے تو جواب انگلش میں نہیں ہونا چاہیے, سوال انگلش میں آئے تو جواب اردو میں نہیں ہونا چاہیے. اور پھر ایک اور ہے, بڑے اطمینان سے جواب دو. ہاں, ایک بات یاد رکھیں, ایک بندے نے نہیں سوال کرنے ہوتے, سوال مختلف زاویوں سے آ رہے ہوتے ہیں اور آپ ایک کمانڈر کی طرح چموکھی لڑائی لڑ رہے ہوتے ہیں. اپنے حواس کو سامنے رکھنا ہے بڑے تحمل سے. وہ جو احمد ندیم قاسمی نے کہا تھا کہ اس شوق میں پوچھی ہیں ہزاروں باتیں, میں تیرا حسن بیان تک دیکھوں. یا احمد فراز نے کہا تھا, سنا ہے وہ بات کریں تو پھول چڑھتے ہیں, اور ان سے بات کر کے دیکھتے ہیں. تو یہ انداز ہونا چاہیے, ہر بات مدلل انداز میں ہو. ہاں, جہاں تک انٹروڈکشن کا تعلق ہے, سب سے پہلے آپ نے اپنی ذاتیات پہ تھوڑی سی بات کر لی ہے. جنہیں میرا نام ڈاکٹر منصور اقبال ہے, میں سرگودا سے تعلق رکھتا ہوں جی. میں نے فلاں یونیورسٹی سے یہ ڈگری لی ہے. اور ایک بڑی اہم بات, جس سبجیکٹ کے لیے آپ انٹرویو دینے جا رہے ہیں اس سبجیکٹ کو فوکس کرنا ہے. اب آپ کو انٹروڈکشن کے لیے کہا جائے تو آپ نے اپنا مختصر انٹروڈکشن کروانا ہے. کیوں بتا, جیسے انٹرویو میں جتنا لمبا انٹروڈکشن کرواؤ گے, جتنی زیادہ باتیں کرو گے, بات میں سے بات چل نکلے گی اور پھر کسی جگہ تم پھنس جاؤ گے. انٹروڈکشن کرواتے ہوئے پہلے آپ اپنی ذات کے بارے میں بتائیں, اس کے بعد آپ اپنے کیریئر پہ آ جائیں, اس کے بعد اپنے اچیومنٹس کی بات کریں, اور آخری بات جو آپ کے لیے ہوگی نا وہ یہ ہوگی, آپ جس اسپیشل سیٹ جس اسپیشل سبجیکٹ کے لیے انٹرویو دینے جا رہے ہیں اس پر اپنی کام چھوڑ
کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انٹروڈکشن پوچھا ہی نہیں جاتا، اچانک فوراً پوچھ لیا جاتا ہے کہ آپ کا پسندیدہ میدان کون سا. اس میں آپ نے بڑی احتیاط کرنی ہے، بلکہ میں آپ کو ایک لطیفہ سناؤں، آپ حیران ہو جائیں گے. ہوا یوں کہ میں انٹرویو کے لیے گیا تو مجھ سے پہلا جو کینڈیڈیٹ تھا نا، وہ بڑی بڑھ کے مار رہا تھا کہ غالب پہ میرا بڑا کمانڈ ہے، وہ علامہ اقبال پہ میری بڑی کمانڈ ہے، میں تو کہہ دوں گا کہ اقبالیات سے جو چیز ہے وہ پوچھ لو. تو میں نے اسے بتایا غالب اور اقبال دو ایسی شخصیات ہیں جس پر کمانڈ کرنا ممکنات میں ہی نہیں. وہ کہنے لگا نہیں، اقبالیات جو ہے وہ میرے بیسٹ ہے، میرا مطالعہ ہے، فلاں ہے وغیرہ. وہ اندر داخل ہوا، جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا 2 منٹ 1.5 منٹ بعد وہ باہر آ گیا. میں نے اسے ایک طرف جا کر پوچھا بھائی کیا ہوا ہے؟ کہتا ہے مجھے تو سمجھ ہی کوئی نہیں ہے. وہ کیسے؟ کہ وہ انہوں نے جاتے ہی پوچھا ہے کہ آپ کا پسندیدہ میدان کون سا ہے، کس بات پر بات کرنا آپ پسند کریں گے. تو میرے منہ سے نکل گیا اقبال. تو جب میرے منہ سے اقبال نکلا تو انہوں نے کہا کہ علامہ اقبال نے اس شعر میں کیا پیغام دیا ہے، تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا ہے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو میں نے اقبال کے شعین عقاب اور ساری صفات بیان کر دی. حالانکہ وہ اقبال کا شعر نہیں. ہاں، حالانکہ وہ بیرسٹر صادق حسن کا شعر ہے. تو ایک تو بات یہ ہے. تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ کسی بڑی شخصیت کے بارے میں نہ جائیں جس کا بارے میں آپ کو پورا نالج ہو؟ نہیں، میرا مفہوم یہ ہے کہ آپ انٹرویو دینے سے پہلے اپنا فیلڈ سبجیکٹ لیول اور اپنا دائرہ کار جو ہے اس کا خوب مطالعہ کریں. یعنی ایسے ویسے فیلڈ میں نہ چلے جائیں جس کا آپ نے پوری طرح مطالعہ نہیں کیا. اچھا، ایک سوال جو اکثر ہمارے دماغ میں آتا ہے انٹرویو کے حوالے سے، اور وہ یہ ہوتا ہے جو کہ میرے مائنڈ میں بھی آئے گا، ہر ایک شخص کے مائنڈ میں آتا ہے، اگر مجھے ایک چیز کا جواب نہیں آ رہا تو سوری، پھر میں ایک بات پہ سوری بولتا ہوں، پھر کچھ دیر بعد سوری بولتا ہوں، تو وہ میں گھبرا جاؤں گا. تو سوری کس طرح سے بولا جائے؟ یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی. یہ تو ایک بہت بڑی حقیقت ہے. 100% کوئی بندہ جانتا نہیں ہوتا اور کوئی بندہ زیرو بھی نہیں ہوتا. اور آپ کی انٹرویو کی کامیابی اس میں ہوتی ہے کہ آپ یا تو اگر آپ انٹرویو لینے والے کو اپنے میدان میں لیں. مثلاً میں ایگزامپل آپ کو دینا چاہتا ہوں. اس نے باہو بہار کے بارے میں اردو کی بات ہو، باہو بہار کے بارے میں کوئی ایسا چھوٹا سوال پوچھ دیا ہے جو آپ کو نہیں آتا، آپ صرف سوری نہ کریں. آپ کہیں جی باہو بہار کے سوال کے بارے میں آپ نے پوچھا ہے تو میری نظر سے یہ نہیں گزرا. کیونکہ میرا فیلڈ افسانہ ہے. اپنے پسندیدہ فیلڈ کی طرف اسے موڑ دیں اور وہ ناراض بھی نہیں ہوگا، اور وہ آپ اسے ایک چوائس دے رہے ہوں گے کہ میں داستان کی بجائے افسانے میں زیادہ دلچسپی رکھتا ہوں. لیکن آپ اس طرف مولڈ کریں جس طرف آپ کا رجحان ہو اور جس میں آپ کا مطالعہ بہت اچھا ہو، جس چیز میں کمانڈ زیادہ اس طرف لے جانا. اچھا، پھر ایک اور ہے. اب افسانے کی بات ہو رہی ہے، افسانے سے بات چل نکلی ہے تو اس نے افسانے کی بات شروع کر دی ہے. جب افسانے میں کہیں آپ پھنس گئے ہیں، مثلاً انہوں نے کہا ہے کہ جی احمد ندیم قاسمی کے افسانے جو ہیں وہ کس نوعیت کے ہیں، اگر آپ احمد ندیم قاسمی کو پڑھ کر نہیں گئے تو آپ کہیں گے جی بالکل احمد ندیم قاسمی بہت اچھا افسانہ نگار ہے، اس نے بڑے اچھے طریقے سے افسانے لکھے ہیں. لیکن کیا کہ میرا مطالعہ، میری اسپیشلائزیشن جو ہے وہ منٹو پہ تھی. مطلب بات کو مولڈ کر کے ایک نیا رستہ ہوتے ہیں. اور اگر احمد ندیم قاسمی کے بارے میں آپ نہیں جانتے تو آپ کا یہ ڈیفیکٹ نہیں ہے. کوئی بندہ بھی 100% لوگوں کے بارے میں نہیں جان رہا ہوتا. اچھا، آپ فوراً اپنے اسپیشلائزیشن کی طرف لائیں، آپ اپنے انٹرسٹ شو کریں، اور اس کا کیا مطلب ہوگا، وہ آپ کی سوری کو اگنور کر دے گا، وہ ایک نئے میدان کی طرف چلا جائے. اچھا، ایک اور چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے یہاں اکثر ہوتا ہے کہ انٹرویو میں ایک بندہ کویسچن کر رہا ہوتا ہے، ساتھ ہی ہم جواب دے رہے ہوتے ہیں، دوسرا بندہ کویسچن کرنے لگتا ہے.
تیسرا بندہ کویسچن کرنے لگتا ہے. تو ایسے حالات اگر پیدا ہو جائیں کہ ایک ٹائم پہ آپ جواب دے رہے ہو ساتھ ہی ایک اور بندہ کویسچن کر رہا ہے، تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہاں اس وقت ہمیں بڑے تحمل کے ساتھ بات کرنا چاہیے. ایک تو مائنڈ نہیں کرنا کہ اس نے فوراً سوال کیوں کر دیا ہے. آپ نے خاموش ہو جانا ہے. جیسے ہی کسی نے سوال آپ کی طرف داغنا ہے نا، آپ جہاں تک بولے تھے نا اس سوال کا جواب وہیں تک خاموش ہو جانا ہے. خاموش ہونے کے بعد ان کا سوال بڑی توجہ سے سننا ہے. سننے کے بعد آپ نے فوراً ہی اس کا جواب نہیں دینا. ہم نے کہا اچھا جی میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں، لیکن میں جواب دے رہا تھا اس دوست ان محترم کے سوال کا، تو میں مختصر طریقے میں ان کا جواب دینا چاہتا ہوں. تو آپ یہ کام پھر کریں کہ جو ڈیٹیل پوچھنے جا رہے تھے نا، آپ اس کو ایک آدھے جملے میں بند کر کے پھر آپ فوراً اس طرف رخ کریں اور کہیں ہاں آپ نے پوچھا تھا اس سوال کے بارے میں، تو میں اب آپ کو اچھا اس پر آپ بات کرنا شروع کر دیں. اچھا، اگر کسی کے سوال کی سمجھ نہیں آتی، ہم اکثر ہوتا ہے کہ سننے میں ہمیں سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آواز وہ گونج رہی ہوتی ہے روم میں، کافی سارا اتنا خالی سا روم ہوتا ہے اور اس میں آواز گونج رہی ہوتی ہے، آپ کو کسی سوال کی سمجھ نہیں آتی، اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ اس وقت ایک بہت سادہ سا پلیا ہے. آپ کہیں ایکسکیوز می، اپنا سوال تو ریپیٹ کر دیجیے اگر بہت مجبوری ہو. اول تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. کیوں بلا؟ آپ ہمہ تن گوش ہو کر سوال سنیں. اور اگر ایک سوال ہے اس کا جواب ہمیں آتا ہے لیکن سم ٹائم ہوتا ہے وہ دماغ سے سلپ ہو جاتا ہے، سلپ آف مائنڈ. ہاں تو اس وقت ہمیں کیا یہ پوچھ لینا چاہیے کہ سر کین یو ریپیٹ یور کویسچن؟ ہاں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں. میں ایک ذاتی تجربہ آپ کو بتاتا ہوں. ہوا یوں کہ انٹرویو دے رہا تھا. انٹرویو دیتے ہوئے بڑی اہم بات، انہوں نے کہا جی آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر وزیر اعظم نے کوئی جریدہ بھی لکھا ہے. تو میرے ذہن سے اچانک سلپ ہو گیا اس جریدے کا نام. میں نے کہا کہ میں نے پڑھا تو تھا لیکن ابھی یاد نہیں آ رہا، میں تھوڑی دیر بعد بتاتا. ایک اور بڑی اہم بات، میں اس طرف آنا چاہوں گا. کیسے بنا؟ جب آپ انٹرویو دینے جا رہے ہوتے تو آپ نے چند باتوں کو ذہن میں رکھنا ہوتا ہے. آپ کس ضلع سے جا رہے ہیں اور آپ کا اسپیشلائزیشن کس میں ہے. جس ضلع سے جا رہے ہیں کیا اس ضلع کی کوئی ایسی پرسنالٹی تو نہیں ہے جس کا سوال آپ پر آ سکتا ہے. مثلا ہم سرگودا سے اگر جاتے ہیں تو امام عالم کا پتہ ہونا چاہیے، اپنا قدیم قاسمی کا پتہ ہونا چاہیے. ہاں یہی بات ہے. اب دیکھیں نا، جب میں گیا تھا نا انٹرویو دینے، انہوں نے کہا آپ کہاں سے آئے ہیں؟ تو میں نے کہا سرگودا سے. اچھا تو سرگودا میں کوئی بڑا ادیب ہے جس کی آج کل وفات ہو گئی ہے؟ تو ان دنوں ڈاکٹر وزیر اعظم فوت ہو چکے تھے اور میں ڈاکٹر وزیر اعظم کا مطالعہ کر کے گیا تھا. انہوں نے فوراً ہی کہا جی ڈاکٹر وزیر اعظم کی کسی کتاب کا نام بتائیں. تو میں نے 4 کتابوں کے نام بتا دیے. پھر میں نے ڈاکٹر وزیر اعظم اور احمد قاسمی کے درمیان جو چپکلش تھی اس کو بیان کر دیا. اچھا اسی طرح سرگودا سے اگر کوئی جا رہا ہے تو اس نے فوراً کہنا ہے کہ حلال استقلال کے حوالے سے سرگودا کی کیا اہمیت ہے، سرگودا بیس کے حوالے سے اس کی کیا اہمیت ہے، وہ جو پرچم لگا ہوا ہے اس کا کیا مفہوم ہے، اور شہینوں کا شہر اسے کیوں کہا جاتا ہے، ایم عالم کا کیا رول ہے. پھر اگر وہ ایگریکلچر کی بات کریں گے تو فوراً پوچھیں گے سرگودا کے کنوں بڑے مشہور ہیں، یا سرگودا کو کنوں کے حوالے سے کیوں شہرت حاصل ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ جس جگہ سے جا رہے ہیں وہاں کی کچھ دستکاریوں کے بات ہو سکتی ہے. تو آپ نے اپنے علاقے کو اچھا. ایک اور بڑی اہم بات ہے، وہاں پر ایک سبجیکٹ اسپیشلسٹ بیٹھا ہوتا ہے جو آپ کے صرف سبجیکٹ پہ فوکس کرتا ہے. وہاں پر ایک اسلامائزیشن والا بندہ بیٹھا ہوتا ہے جس نے بات آپ اسلامیات کی کرنی ہے کیونکہ آپ مسلمان ہیں. ایک بندے نے آپ کو مطالعہ پاکستان کے حوالے سے جو بات کرنی ہے. یہ 3 فیلڈ جو ہے نا یہ بڑے ضروری ہوتے ہیں، یہ ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. آپ نے تینوں، ایک نے حالات حاضرہ پہ بات کرنی ہوتی ہے، یعنی آپ کو وہ جج کرنے جا رہے ہوتے ہیں کہ یہ بندہ آل راؤنڈر ہے یا نہیں. ہاں لیکن سب سے جو اہم ترین بات ہوتی ہے کہ آپ کس فیلڈ میں ہیں، آپ انٹرویو کس کا دے رہے ہیں، اس پر آپ کا فوکس ہونا ضروری ہے. اچھا تو سر آخری چیز کہ کافی ہمارا انٹرویو لمبا ہو گیا ہے لیکن یہ کافی انفارمیٹیو ہے، تو میں ریکویسٹ کروں گا سر سے کہ ہمارے آڈینس کے لیے کوئی
ایک پیغام واضح 1 یا 2 لائنوں میں، ایک چھوٹا سا پیغام. میرا پیغام یہ ہے کہ آپ محنت کیا کریں. جب جس فیلڈ میں ماسٹر کر چکے ہیں یا ایم فل کر چکے ہیں یا پی ایچ ڈی کر چکے ہیں، ایک ڈگری کے بعد آپ کا کام مکمل نہیں ہوا. ڈگری کے بعد اصل کام شروع ہوتا ہے کہ آپ اس فیلڈ کا مطالعہ کریں. اچھا پھر ایک اور ہے، بارہا میں کہوں گا کہ جیک آف آل ٹریڈس بٹ ماسٹر آف نان. یہ نہیں ہونا چاہیے. تھینک یو سر. جس شعبے میں کو لیں اس شعبے کی انتہا تک جائیں، اس کی پیک تک پہنچیں. اسپیشلائزیشن کا دور ہے. یہ نہیں ہے کہ تھوڑا ادھر پڑھ لو تھوڑا ادھر پڑھ لو. نہیں، اپنے مطالعہ پہ فوکس کرو، اپنے سبجیکٹ پہ فوکس کرو، اور اگر آپ ایسا کریں گے تو کامیابیاں اور کامرانیاں آپ کا مقدر ٹھہریں گی. فی امان اللہ. بہت اچھا انٹرویو آج دیا آپ نے. اس بات پہ اختتام کرنا چاہوں گا کہ 2 کشتیوں کا مسافر ہمیشہ ڈوبتا ہے، تو 2 کشتیوں پہ پاؤں مت رکھیں. زندگی میں جس سبجیکٹ کو اپنے لیے چوز کر چکے ہیں اسی کو لے کے چلیں، اس میں اسپیشلائزیشن کریں، اسی کو لے کے آگے اپنے زندگی میں لوگوں کو فائدہ پہنچائیں. اور آج کا یہ انٹرویو الحمدللہ بہت ہی انفارمیٹیو تھا. امید ہے آپ سب نے اس کو انجوائے کیا ہوگا. ہمیں سپورٹ کرتے رہیں، ہمارے چینل کو سپورٹ کریں. انشاءاللہ ہم آپ کے لیے مزید اچھی ویڈیوز لے کے آئیں گے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.